بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنی کاوشیں جتنی کوششیں فرش اعضا کے لیے کی گئی ہیں سب کی قبولیت کے لیے باوز بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاجل ظهور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا حافظ. اے رخصت کی گھڑی کربلا والو خدا حافظ. سلام آخری اے کربلا والو خدا حافظ. نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی اے کربلا والو خدا حافظ. تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی. کوئی موضوع نہیں, بس مل کر محاسبہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا. کیا ہم سے فرش اعضا کا حق ادا ہو سکا؟ کیا ہم زہرا کے لال کو اس طرح رو سکے؟ نہ حسرتیں رہی؟ یقیناً حسرتیں جیسے میرے دل میں ہے, جیسے میرا دل نہیں کر رہا اس ذکر کو خدا حافظ کہنے کا, کسی کا بھی دل نہیں کر رہا. یکم محرم کو جو مہمان ہمارے گھر آئے تھے اب وہ جا رہے ہیں, اب تو رخصت ہونے والی. تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی, یہ عزت بھی ملی اے کربلا والو خدا حافظ. ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی. نہیں معلوم اگلے برس اس فرش اعضا میں بیٹھنا نصیب ہو یا نہ. اس دعا کے ساتھ پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے, زندگی عطا کرے. ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے, اداسی چھا گئی اے کربلا والو خدا حافظ. تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا. تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا. یہ حسرت رہ گئی اے کربلا والو خدا حافظ. کسی صورت بہلتا ہی نہیں, دل کیسے بہلائیں.
अलविदा कहने को दिल नहीं। देखिए आपको और मेरा दिल नहीं कर रहा इस जिक्र को खुदा हाफिज कहने का। अब तो सब्र ले जाइए करबला। किसी सूरत बहलता ही नहीं, दिल कैसे बहलाए, अजब है बेकली करबला वालों खुदा। फिर अगले बरस हम यूं ही सफे मातम बिछाएंगे इंशाअल्लाह। फिर अगले साल हम यूं ही सफे मातम बिछाएंगे, रही गर जिंदगी ए करबला वालों खुदा हाफिज। आपने और मैंने उन हस्तियों के हुस्न और जमाल फजाइल को देखा नहीं, सुना है। मोहब्बत का ये आलम है। वो बीबी जो अपने बच्चे का गम लेके हमारी मेहमान हुई थी, अब जाने को है। कभी आपने ऐसा मेहमान देखा है? मेजबान का उसके साथ दिल लग जाए और वो जाने लगे, उस घर पर उदासी चाहिए। दो महीने 8 दिन पहले जो फातिमा जहरा हमारी मेहमान हुई थी, अब वो जाने को है। अपने अपने गिरेबान में जाकर माफी मांग लीजिए बीबी से। खुद समेत कह रही हूँ, नहीं मालूम उठने बैठने में फर्शी अज़ा के आदाब की पामाली हुई हो, नहीं मालूम फर्शी अज़ा के जिक्र सुनने में कोई खता हो गई हो, मातम करने में खता हो गई हो, रोने में खता हो गई हो। हम खताओं का पुतला है, हम गुनाहगार इंसान हैं। बीबी से माफी मांग लीजिए। बीबी जाने से पहले इस बात की जमानत दे दीजिए, जब करबला में आप सब अज़ादारों को इकट्ठा कर रही हो, बीबी हम आपके दर के फकीर और ना चीज, हमारी पास कुछ भी नहीं है सिवाय अज़ाए हुसैन के। जब कयामत के दिन आप आवाज दें, मेरे बच्चे के सब अज़ादार आ जाए, बीबी उसमें हमारा नाम भी हो। बीबी हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी दुआ के मिस्ताक तो है। आपने रसूल खुदा से कहा था, मेरे बच्चे को कौन रोएगा। बीबी हमने 2 महीने 10 दिन आपके बच्चे का पुरसा दिया, लेकिन देखिए मोमिनात, फकत फर्शे आज़ा रुखसत हो रहे हैं, शरीयते मोहम्मद रुखसत नहीं हो रही। थोड़ा थोड़ा तज़क्कुर देना भी जरूरी है। नासों के साथ साथ बीबी से अहद कर लीजिए। बीबी वो गुनाह, वो तमाम बातें जो इन अयाम अज़ा में हमने नहीं की, आप अहद कर लीजिए बीवी, इस पूरे साल में नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे एक मोबाइल का स्टेटस बदल जाता है, वैसे हमारी जिंदगी भी बदल जाए। फर्शे आज़ा रुखसत हो रहा है। आप जानती हैं मासूम की हदीस है कि मेरे गम में गमज़दा हो जाओ और मेरी खुशी में खुश हो जाओ। बस अहले बैत के साथ ही हमारा गम है, अहले बैत के साथ ही हमारी तवज्जो चाहती हूँ, हमारी तमाम खुशियाँ अहले बैत की खुशियों के साथ हैं। हमारी ज़ाती खुशियाँ कुछ भी नहीं है, हमारे ज़ाती गम कोई माने नहीं रखते। हमारे सारे गम गमे आले मोहम्मद के साथ हैं। जब उनका गम है तो हम गम मनाते हैं, जब उनकी खुशी हो तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उस तरीके से गम को बढ़ाइए जैसे ज़ैनब कुबरा ने बढ़ाया। कुल्लो यौमे आशूरा व कुल्लो हज़न करबला। हर दिन आशूर है, हर अर्ज करबला है। फकत मजलिस में आकर बैठना रुखसत हो रहा है, अज़ा खाने बंद हो रहे हैं, लेकिन गमे हुसैन हमसे जुदा नहीं हो रहा।
مصلی پہ بیٹھ کے رو لینا ہم سے جدا نہیں ہو رہا. کتنا افضل ہے آپ اور میں جب مصلی پر بیٹھے تو حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 آنسو بہا لیے جائیں. اس سجدہ شکر میں حسین تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ہے کہ تو نے اتنا بڑا احسان کیا. ہم جیسے بندوں کو گھر بیٹھے عزت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، رزق بھی مل رہا ہے. کس کے صدقے میں؟ کربلا والوں کے صدقے. اگر حسین یزید کو لا نہ کہتے تو آج دین کا کیا حال ہوتا؟ پوچھ جاتی. حسین کی 1 لا کا صدقہ آج آزانے بھی ہیں، آج حج بھی ہے، آج روزہ بھی ہے، آج نمازیں بھی ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ زینب کی اجڑی ہوئی چادر کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کے سروں پہ چادریں بھی محفوظ رہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ جنہوں نے اپنی گودیوں کے لال دے دیے، ان لال کے صدقے، ان بچوں کے صدقے، ان جوانوں کے صدقے، ان ماؤں کے صدقے میں یہ پرآشوب دور ختم ہو جائے. کتنا ہی اچھا ہو کہ جب کربلا والوں کا سوگ بڑھایا جائے تو اس سوگ کے ساتھ جب ہم سوگ بڑھا کے باہر نکلے تو کوئی ندا دینے والا یہ ندا دے کہ تمہارا امام تمہارے ساتھ یہ سوگ بڑھائے گا. دعا کیجیے کہ کربلا والوں کے وارث آ کے ہم تیرے ساتھ سوگ بڑھائیں. اے خون حسین کے وارث آ کے ہم تیرے ساتھ صبح کریں اور شام کریں. اپنے چہرے کی زیارت کروا جمعے کا روزہ. آپ جانتی ہیں مولا کا ایک حدیث ہے کہ میں جمعے کو ہر مومن اور مومنہ کو اپنی زیارت کرواتا ہوں. کبھی آپ نے مولا کو دیکھا تو ہوگا. حدیث معصوم ہے لیکن پہچانا نہیں. یہ جو واقعہ ابھی ابھی ذہن میں آیا، یہ میں نے پچھلے برس بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا اسی دن میں، کہ جب ایک مولا کا عاشق جس نے یہ حدیث پڑھی، عاشق بھی ان جیسے بنیے کہ جو اپنے امام کی خاطر معرفت میں اتنے آگے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیجئے. مولا خود کہتے ہیں کہ آپ کے غموں کے ساتھ جب میرے جو ریت کے بندے ہیں، جو میرے ملت و قوم ہیں، مومنین و مومنات ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، مولا کہتے ہیں جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے اور میرے وقت کے امام کہہ رہے ہیں کہ جب مومن کو پریشانی آتی ہے، کسی مومنہ کو یا مومن کو، تو مولا بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی سعادت ہے یہ. لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا خوش ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جب شب جمعہ میں میرے مولا کے پاس ہمارے ہفتے بھر کے نامہ اعمال جاتے ہیں تو مولا کھول کے اکثر رو کے کہتے ہیں یہ ہے میرے مولا، یہ ہے میرے چاہنے والے. زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ الاجل، لیکن اپنے کردار اور عمل سے یہ ظاہر نہیں کرواتے کہ الاجل. ہمیں اپنے کردار سے الاجل کہنا ہے. ہمیں سیرت فاطمی میں اپنے آپ کو ڈال لینا ہے، سیرت زینبی میں ڈالنا ہے. امام حسین علیہ السلام 72 شہداء کو لے کے جا رہے ہیں کربلا میں. ان کے ساتھ کتنے ہیں؟ فقط 72 ہیں، اور وہ جا کے سارے مارے جا چکے ہیں. لیکن پھر بھی فتح امام کے نام، کیونکہ ناصر و مددگار ایسے، چاہنے والے ایسے تھے کہ مولا نے اگر کہہ دیا ہاں تو ہاں، نہ تو نہ.
لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. تو چاہنے والے نے حدیث پڑھی کہ مولا زیارت کرواتے ہیں، گھر سے نکلا کہا آج مولا کی زیارت کر کے آؤں گا. چلا گیا، سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب گھر آیا تو چابی لگا رہا ہے تالے کو، لیکن چابی نہیں لگ رہی ہے. ذہن میں وہی خیال ہے کہ مولا نے کہا تو تھا کہ میں زیارت کرواتا ہوں، لیکن مجھے تو زیارت نہیں ہوئی. تھوڑا سا معرفت کی طرف قدم بڑھانے کا وقت ہے. اس سے بڑا اور دن کیا ہوگا امام زمان کا؟ آج سے ہی امامت شروع ہو رہی ہے. یہی وہ وقت ہوگا کہ جب امام ایک چارپائی کے پاس بیٹھے ہوں گے، ایک جنازے کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے آج بابا کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا امام پہ. آپ کی اور میرے امام آج یتیم ہو رہے ہیں. صاحب عصر جن کی وجہ سے یہ کائنات سلامت ہے، ہم نے فرش عذاب پر آ کر بیٹھے، ہم نے پرسہ دیا، ہم نے واتم داریاں کی، ہم نے نیازیں دی، لیکن معرفت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دل آزاری نہ ہو تو ایک جملہ کہو کہ کیا یہ تمام چیزوں پہ قبولیت کی مہر لگ گئی؟ کہ ایسا ہی اچھا ہو کہ معرفت اتنی زیادہ ہو کہ ادھر ہم نیاز کا بندوبست کریں، ادھر بی بی کی طرف سے مولا کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ تمہاری نیاز قبول ہو گئی. انشاءاللہ خدا ہم پہ لطف کرے اور ہمیں امام کی معرفت عطا کرے. گھر آتا ہے چابی لگاتا ہے لیکن چابی نہیں لگ رہی ہے. لگاتا ہے لگتی پریشان ہو گیا، پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ تمہاری چابی غلط لگ رہی ہے. دعا کیجیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے جب امام کی آواز کو ہم سن سکیں. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں. صاحب عصر آج بھی حل من ناصرین سرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. وہ لوگ کدھر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے؟ آج بھی وقت کا حسین بلا رہا ہے، کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ آج بھی تو وقت کا حسین بلا رہا ہے نا. آج بھی وقت کا حسین آواز دے رہا ہے حل من ناصرین سرنا. تو نصرت کے لیے آگے بڑھ جائیے، ایک قدم اٹھائیے. مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کیجئے، بچوں کو بتائیے کہ آپ امام کے مجاہد ہیں، آپ امام کے سپاہی ہیں. میں ایک سپاہی کی پرورش کر رہی ہوں، میں ایک امام کے لشکر کے مجاہد کی پرورش کر رہی ہوں. پھر دیکھیے گا پرورش کے انداز بھی بدل جائیں گے، ماؤں کے انداز بھی بدل جائیں گے اور خود امام مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں کربلا کی طرف. ایک بیوی ہے جو ایک دن قید ہو کے گئی اور جب واپس آئی تو ایک بات کہہ رہی ہے کربلا میں کھڑے ہو کے، حسین میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ کو پورا نہیں کیا. حسین میں وطن جا رہی ہوں، حسین میں اماں کی قبر پہ جاؤں. بی بی بھائی کو رخصت کر کے آئی ہیں مدینے سے تھوڑا پیچھے. آج کے دن جناب زینب کا قافلہ مدینے واپس آیا تھا 8 ربیع الاول کو. ایک بات بتاتی چلو کہ آج رات کو جو سوگ بڑھا دیتے ہیں خدارا امام عصر کے گھر میں سفید ماتم بچھا ہے. کل صبح روایت میں ہے کہ جب امام یزید کے دربار میں آئے تھے تو صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، یعنی ناشتے کا وقت تھا، جب سورج تھوڑا تھوڑا بلند ہو جاتا ہے. وہاں پہ میرے مولا نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرے بابا کے قاتلوں کا سر میرے پاس آئے گا اور یہی وقت ہوگا 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت.
یہ چاشت کے وقت نہ فجر ہے اور نہ اس کے بعد جو ہے وہ جب سورج تھوڑا یلو یلو ہو جاتا ہے اپنی کرنیں بکھیرتا ہے اس وقت میں عمر سعد کا جو سر ہے وہ مختار نے بھیجا تھا میرے امام کی خدمت میں اور اس کو دیکھ کے میرے امام مسکرائے تھے. بس سید سجاد کا مسکرانا چاہنے والوں کے شوق کو بڑھا دیتا ہے. تو امام نے حکم دیا تھا اپنی بیٹیوں کو کہ اماں آپ آزاد کے کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیجیے. اماں اب بابا کا شوق بڑھا دیجیے. یعنی وہ دن 9 ربیع الاول کا دن ہے اور ایک غلط فہمی کہ جناب رباب کی شہادت 9 ربیع الاول کو ہے تو ایسا نہیں ہے. 6 ربیع الاول کو امام کے حکم سے بی بی کو کہا گیا کہ بی بی اماں اب آپ آ جائیے دھوپ سے اٹھ کے. بی بی نے ایک جملہ کہا امام سجاد کو, کہا بیٹا میں نے تیرے بابا کے جنازے پہ میت پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے سرتاج جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی. اب اس وعدے کو کیسے توڑ دوں؟ لیکن آپ کا حکم بھی ہے, امام کا حکم تھا. امامت کے حکم پہ بی بی آئی, نہ سائے میں تھی نہ دھوپ میں تھی کہ روح پرواز کرے گی. ایسا ہونا چاہیے امام کی رعیت کے لوگوں کو, امام کے چاہنے والوں کو. ہم ادھر وعدہ کرتے ہیں ادھر وعدے کو توڑ دیتے ہیں. آج کے دن میں بی بی نے ایک قدم پیچھے ایک منزل پیچھے جو ہے بشیر کو بلایا سید سجاد نے اور کہا کہ بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ مدینے کے سید واپس آ جائیں. تفصیل نہ بتانا. رونا آپ کا مقدر ہے, آج بھی آپ شرما کے روئیں گے تو پھر کب روئیں گے؟ آخری مجلس ہے, آخری پرسہ ہے, ایک کون کے پرسہ دیجیے. بشیر تفصیل نہ بتانا, بس جا کے کہہ دینا کہ قافلہ لوٹ آیا. بشیر آیا اور اعلان کیا کہ مدینے والوں سادات کا قافلہ لوٹ آیا. کوئی کنیز سن رہی تھی, اس نے سنا اور آئی ہے اس جگہ جہاں فاطمہ صغرا تھی. ابھی بھی آپ نے اعلان سنا کیا حسین کا قافلہ لوٹ آیا. بی بی اٹھی, مجھے لے چلو. آپ جانتے ہیں علی اکبر کی محبت میں, علی اکبر کے انتظار میں ہجر کی بیماری ہوئی بی بی اس عمر میں بھی ضعیفوں کی طرح لگ رہی ہے. کچھ لوگ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آخر بیٹی کو چھوڑ کر کیوں گئے تھے. پڑھنے والے علماء پڑھتے ہیں کہ بی بی کی جو شکل و شباہت تھی وہ جناب فاطمہ زہرا سے ملتی تھی. حسین یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے میری ماں کی شبیہ بازاروں بی بی نے اپنی وہ پوٹلی اٹھائی, اپنی وہ گٹھڑی اٹھائی, کہا کنیز مجھے لے چل. بہت رش تھا, ہر کوئی آ رہا ہے قافلہ دیکھنے کے لیے. بی بی کنیزوں کے ساتھ جا رہی ہے, راستے میں ایک ضعیف کو دیکھا, خستہ حال ہے. کنیز نے آواز لگائی, ایسا ہی پیچھے ہٹ جا, حسین کی بیٹی
دے. پھر کہا کس کی بیٹی؟ تو عباس کی بھتیجی نے گزرنا ہے. پھر پوچھا کس کی بیٹی؟ تو سجاد اور علی اکبر کی بہن گزرنے والی ہے. اتنا کہنا تھا تو زید تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. فاطمہ زہرا قریب سے گزری. کنیز سے کہا کنیز ہے تو یہ ضعیف کوئی مسافر، لیکن اس کی شکل میرے بھائی سید سجاد سے ملتی ہے. اجرکم اللہ. خدا اسے
बीबी ने एक जुमला कहा, लोग दिल खोल के रोए, इतना रोए मदीने वाले, इतना रोए, बीबी की आवाज रुक गई, लोगों के गिरिए की आवाज बुलंद थी। जब गिरिया थमा, लोग थोड़ा खामोश हुए, थोड़ा सांस लिया गया। आप भी सांस ले लीजिए ताकि मैं जुमला पढ़ूं। जब सांस लिया गया तो बीबी ने दोबारा जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, अपने बाजुओं के रस्म के निशान दिखाते, तेरी उम्र ने तेरे सालन दिया। बस आखिरी जुमला सुनिए। नाना को पुरसा देने के बाद बीबी ने कहा, सैयदा सज्जाद, मैं अम्मा की कब्र पे जाऊंगी। मैं अम्मा की कब्र पे जाऊंगी। मैं यहाँ एक बात बताऊं, जो खवातीन होती है वो किसी से अपना दुख बयान नहीं करती सिवाय अपनी माँ के। बीबी चली, चलती आ रही है, माँ की कब्र करीब आई, बीबी ने खुद को अम्मा की कब्र पे गिरा दिया। अम्मा उठ, तेरा हुसैन पुरसा देने के बाद बीबी ने गठड़ी को खोला, एक कमीज निकाला, एक कुर्ता निकाला, बीबी ने कब्र सैयदा में उस कुर्ते को डाला। आज के दिन ही बीबी ने वो कुर्ते सैयदा की कब्र में डाला, सैयदा की कब्र हिलने लगी। बीबी ने एक जुमला कहा, सुन सकोगी? जुमला कहा, बीबी ने कहा, अम्मा एक कुर्ता बर्दाश्त न हो सका, अम्मा 70 कदमों का फासला था, अम्मा मैं मिलते करती रही, काबिल से वहाँ करता रहा, अम्मा मैंने आंखों से देखा, हुसैन मारा जाता रहा, अम्मा मैं देखती रही। हुसैन में सदमे चलती रही, अम्मा गला खुश्क था, अम्मा तेरा हुसैन मारा गया, अम्मा मैंने आंखों से देखा, अम्मा ये तुमको ही मराए, 8 रबियों का फल का ये दिन, बीबी माँ की कब्र में जाके रो रही है, अम्मा परदेसी मारे गए, अम्मा करबला सज गई, अम्मा नाना का दीन बच गया, अम्मा कलमा बच गया, अम्मा तौहीद बच गई, अम्मा मेरी चादर लुट गई, अम्मा मेरे भाई मारे गए, अम्मा तेरा घर लुट गया।